लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप बखैर वफ़ीयत होंगे। मैंने 2 दिन पहले आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाबात दूँगा अपनी वीडियो की सूरत में। आज की ये वीडियो उसी सिलसिले की कड़ी है। सवालात आपके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं माज़रत चाहूँगा कि बहुत सारे सवालात के अगर मैं जवाब देना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट सवालात लाइक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे अहबाब जो है वो ऑलमोस्ट डेली पूछते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि चेयरमैन साहब जो है वो इंशाल्लाह अपने वादे को वफा करेंगे। सेकंड, आपको याद होगा कि जिस वक्त सैफ भाई के केसेस के हवाले से एफआईए की कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें से एफआईए ने सैफ साहब को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया केसेस से। और फिर नैब के हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट थी, मुझे अब याद नहीं कि वो कौन सी तारीख थी, जिसके ऊपर नैब के जो स्टार विटनेस थे, आईटी एक्सपर्ट नैब के, उनके ऊपर एक जिरा हुई थी। और मैंने वो जो 2-3 वीडियोस अपडेट की थी। तो बहुत सारे अहबाब का ये क्वेश्चन है कि आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। और तीसरा मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ कंपनीज जिनके बारे में खबरें ये है कि उन्होंने स्कैम कर लिया है, अब अल्लाह बेहतर जानता है उन्होंने किया है या नहीं किया है। उसके लिए आपके सवालात हैं, मैं उस पर भी ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन कि आप किस हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि चेयरमैन साहब इंशाल्लाह अपना वादा वफा करेंगे या कि नहीं करेंगे। मैं गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि ये मैं 12 पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। सर इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि आप 16 ऑफ अक्टूबर की डेट को मद्देनज़र रखें, जिस दिन विड्रॉल जो है वो स्टार्ट होना थे, लेकिन क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। मेरा राब्ता भी ख़त्म हो गया, और अगर मेरा राब्ता नहीं था तो मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बताया कि मेरा भी कोई राब्ता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई चेयरमैन साहब ने कुछ ना करना होता तो मेरा ख्याल ये है कि वेबसाइट भी डाउन हो सकती थी, और अगर वो चाहते तो मेरे साथ भी राब्ता ना करते। लेकिन राब्ते बहाल होना, वेबसाइट का रहना, ये किस चीज़ की दलील है कि डेफिनेटली कुछ मसाइल उनके लिए थे, लेकिन नीयत में ख़राबी नहीं थी। और फिर उसके बाद जो हमारी मीटिंग्स हुई, हमारे सेशंस चले, इतना टाइम लगा, वो भी आपके सामने हैं। तो मेरा तो चूँकि ऑफ एंड ऑन उनसे है राब्ता, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हर्फ बहर्फ इंशाअल्लाह वादों की तकमील होगी। कुछ मसाइल ज़रूर हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐड किए थे 15 डेज़। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वीक में इंशाल्लाह कोई ग्रैंड बम्पर न्यूज़ हमारे हाथ में होगी, जो कुछ हर्डल्स थी, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न वो ना हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इसी हफ्ते में वो रास्ते की जो हाइल मुश्किलात हैं, रब ताला आपकी दुआओं से, अपने फजल और करम से इंशाल्लाह उन हर्डल्स को भी दूर कर देगा। और मेरी लास्ट कम्युनिकेशन तक ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा और ज़रूर 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 वो शख्स अपने वादे की तकमील करेगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कि बी फॉर यू के अकाउंट्स अगर ओपन होते हैं और ये खबर सिर्फ सुनने पे ही आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। तो भाई लोगों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर इस खबर पे राजा रियाज खुश नहीं होगा तो फिर कौन होगा। पिछले 2-2.5 साल आपके सामने ही है, जो अप्स एंड डाउन आए, जिसका दिल चाहता है वो स्विच ऑन कर लेता है, जिसका दिल चाहता है वो स्विच ऑफ कर लेता है, क्या कुछ हम लोगों ने नहीं सुना। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये 2-2.5 साल की जो जद्दोजहद है, मैं इसको अगर ये कहूँ कि ये किसी जिहाद से कम नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि मैं गलत नहीं हूँ। करने वाली रब की ज़ात होती है,
اور اسی رب تعالیٰ نے ہی اگر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کی کہ اگر اس میٹر میں کوئی شخص پازیٹیولی اگر رول پلے کر سکتا ہے تو دیٹ از راجہ ریاض. اور پھر جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ میں نے برداشت کیا آپ کے سامنے ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائے، اگر راجہ ریاض خوش نہیں ہوگا تو پھر حاسدین ہوں گے، دشمن خوش ہوں گے کہ ویری گڈ جی بی فار یو کے اکاؤنٹس کھل گئے اور اب الحمدللہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ پیسے ملنے والے ہیں. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے. میں آپ کے سامنے ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک پاسبل ہو میں آپ کے سامنے چیزیں ٹرانسپیرنٹ اور کلیئرٹی کے ساتھ رکھوں. جو چیز شیئربل ہوتی ہے میں کرتا ہوں. وہ اب آپ کو چاہے اچھی لگے یا بری لگے لیکن میں شیئر ضرور کر دیتا ہوں. ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، آپ کے سامنے ہیں. ٹل اگست اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کیش ورتھ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی بونس نہیں لیا. دیٹ از آن ریکارڈ. اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے سالگرہ کے دن یا اس کے آگے پیچھے میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو ویری فرسٹ ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوا تھا ویڈیو میں نے کہا تھا کہ آج دن تک تو میں آپ کی خوشی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آج میں اپنی خوشی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اب تک کا کوئی تقریباً $2,90,000 بنتا ہے، لیکن کمپنی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور ان لاکھوں لوگوں کی اکاموڈیشن کا ایشو ہے جو بھی تھا کمپنی کی مضبوطی کے لیے، میں نے وہ $2,90,000 سرنڈر کیا تھا. اور اس کے بعد کمپنی کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ فرام 1 اگست اینڈ آنورڈ جو ہے جو بھی فریش بونس آئے گا تو اس کے اوپر وہ مجھے ملے گا. اور الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا جو پہلا بونس تھا وہ تقریباً $32,000 کا تھا. اس کے بعد 2-3 اور بھی لیے. لسٹیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جیسے آپ کے وڈرال رکے اسی طریقے سے میرا بھی رکا. تو نہ کرتے ہوئے کوئی اپراکسیمیٹلی کوئی $3.5 کے میرے بھی ڈیوز ہیں. یہ مہربانی ہے، یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے صاحب بھائی کی کہ جس وقت ہمارے سامنے یہ خبر آئی کہ انشاءاللہ اینی ٹائم وی کین ایکسپیکٹ، اللہ نے کرم کیا تو آپ کی دعاؤں سے بی فار یو کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے، پراپرٹیز انفریز ہو جائیں گی. تو صاحب بھائی نے اس چیز کو یاد رکھا کہ اس شخص کی جو بھی قربانی یا محبت ان کی کہہ لیں، تو انہوں نے کہا جہاں ہر شخص کو ملے گا تو راج صاحب یہ $3.5 लाख بھی آپ کو ملے گا. گو کہ یہ کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے بھی $3.5 लाख ملنے کی اگر کوئی امید پیدا ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن میرے مزاج سے آپ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہو، بڑی سے بڑی ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، پتہ نہیں کیا ہے، میرے اندر کا بچہ جو ہے نا وہ الحمدللہ ابھی تک مرا نہیں ہے. میں ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا شخص ہوں. میں ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا شخص ہوں. مجھے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، مجھے ہنستے مسکراتے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں. رونا ہو تو اکیلے میں رب کے حضور ضرور رو لیا کرتا ہوں، لیکن پبلکلی کبھی بھی نہیں روتا ہوں. اور میں ہمیشہ خوش رہنے والا شخص ہوں. اور میری یہ جو الڑ جوانی ہے نا اس کا بیسک راز بھی یہی ہے کہ میں ہر حال میں اپنے آپ کو بزی رکھ کے اور میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں. میرے خیال ہے ہنر عام آ گیا ہوگا کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو تیسرا سوال کہ ڈیفرنٹ کمپنیز نے اسکیم کیا. میری ان کے لیڈرشپ کے ساتھ بات ہوئی اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسکیم نہیں ہوا. اینی ہاؤ اسکیم ہوا یا نہیں ہوا، خاص طور پہ جو نیو نرسری ہے ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ کیوں ایسا
ہو رہا ہے کہ کمپنیاں جو ہے وہ اسکیم کر جاتی ہیں، کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں، میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ مجھے نہ کرتے ہوئے کوئی 20-22 سال ہو گئے یہ سارے نظارے دیکھتے ہوئے۔ دسمبر وہ کہتے ہیں نا کہ عاشقوں کا مہینہ ہوتا ہے، ناکام عاشقوں کا، اسی طریقے سے نومبر دسمبر یہ وہ مہینے ہوتے ہیں کہ ہر سال سنتے ہیں کہ جی اتنی کمپنیز بھاگ گئی ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو سال ہر سال سے جاری ہے، اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے، پاکستانیوں کے لٹنے کی بیسک ریزن کیا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان لاسٹ 75 ایئرز میں جو ہے وہ آج دن تک کسی بھی گورنمنٹ کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنا دے، کوئی قانون پاس کر دے۔ دنیا بھر میں بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ لا ہے، جہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ، ایون کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ہو رہی ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، لیکن کسی کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی قانون بنا لیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ قرضوں کا رونا روتی ہے، اور ہمیشہ ہمارے قرضے بڑھتے ہیں کم ہوتے ہوئے، کم از کم میں نے نہیں دیکھا، اور اپنی اس عمر میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، پاکستان پتہ نہیں نتھیا گلی یا پتہ نہیں کون سی گلی کے انتہائی نازک موڑ پہ ہی مجھے کھڑا ہوا نظر آیا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ ہم ہمیشہ قرضوں کا رونا روتے ہیں، اگر ارباب اختیار کوئی بھی گورنمنٹ، میں کہتا ہوں جی سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میری ویڈیوز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، مختلف ادارے دیکھتے ہیں، مختلف ایجنسیز دیکھتی ہیں، خدا کرے کہ ارباب اختیار تک میری یہ ویڈیو بھی جائے۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے سکیم ہر مہینے ہو رہے ہیں، اور اس کا بیسک بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بی فار یو کا کیس آپ کے سامنے، بندہ آپ کے ٹائی چڑھا ہوا ہے، پاکستان میں موجود ہے نا، کم از کم والی وارث تو ہے نا، کوئی آس امید تو نظر آتی ہے نا کہ اوکے کبھی تو بینک اکاؤنٹس کھلیں گے، مل جائیں گے۔ ان کمپنیز کے لیے ادارے کیا کہتے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ادارے یہی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فارن کمپنیز ہیں، ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ہماری جیورسڈکشن میں ہی نہیں آتے، ہم ہر 6 مہینے کے بعد ایک پبلک وارننگ ایشو کر دیتے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں نہ کرتے ہوئے چونکہ ایٹ لیسٹ پچھلے 30-35 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں ہے، ایٹ لیسٹ 1 کروڑ کے لگ بھگ نیٹ ورکر جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اگر یہ جو فارن کمپنیز ہیں یہ اگر اس طریقے سے کھلے عام کام کریں لیکن پاکستانیوں کو کام کرنے کی اجازت نہ ہو، کسی پاکستانی کمپنی کو کام کرنے کی اجازت نہ ہو، اور جو چل بھی رہی ہے تو وہ چلتی کا نام گاڑی ہے، جس دن کسی ادارے کو ویسے ہی انہوں نے کروٹ بدلی، انہوں نے کہنا ہے آ جاؤ جی بھائی جی، پھر اس کے بعد آہو، اور آہو کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں ہوتا۔ بی فار یو کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ نیٹ ورکر موجود ہے ملک میں، اگر $1 بھی پر پرسن اگر باہر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $1 کروڑ ڈیلی کا آپ کے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اگر آپ یہی قانون بنا دیں، پاکستانی کمپنیوں کو اگر اجازت دے دیں تو لکھ کے رکھ لیں یہ کروڑوں ڈالر ڈیلی کے پاکستان میں آئیں گے، پاکستان پہ ڈالروں کی برسات ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ کوئی انیشیٹو تو لیں، کوئی قانون تو بنائیں، کوئی ڈیفینیشن تو دے دیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف لیگل اینڈ انلیگل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی۔ اور اگلی بات میں تمام احباب سے، چونکہ احباب کا مجھے گلہ آیا ہے ادر کمپنیز والوں کا کہ جی آپ کے لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں اپنے تمام احباب سے بھی، میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میں کسی کو کوئی آرڈر تو نہیں پاس کر سکتا ہوں، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی، مکافات عمل۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک مثال آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اور میں نے ہمیشہ کہا پتہ نہیں، میں نے اپنی لائف میں اس طرح کے مکافات عمل بہت زیادہ دیکھے ہیں، اور یہ رب کا قانون ہے، کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا،
اگر کسی پہ جب الزام بہتان لگائے جائیں گے تو پھر وہ رب کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، کیونکہ یہ ایک فریش تجربہ ہے۔ وہ تمام احباب جنہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا، بلو دا بیلٹ انہوں نے ہمیشہ گفتگو کی، ایون کہ گالیاں تک دی، آج دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ میں ان کو کوئی قصوروار نہیں مان رہا ہوں، ریزن کہ وہ کوئی کمپنی مالکان نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں تمام احباب چاہے وہ ادر کمپنی سے ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کہ کسی کے بارے میں بھی رائے زنی کرتے ہوئے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا کریں، بلو دا بیلٹ نہ جائیں، الزامات نہ لگائیں، بہتان نہ تراشیں، غلط القابات سے مت نوازیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اصل میں زبان نے کیا کرنا ہے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہماری تھرڈ کلاس جو سوچ ہوتی ہے نا، وہی سوچ جو ہے وہ زبان پہ آتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کو بھی گالی گلوچ دینے سے، کسی کو خواتین سے معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا عورتوں والے تانے دینے سے نہ تو آپ کا کوئی بھلا ہو جانا ہے، نہ کسی کو کوئی کلیم مل جانا ہے، ہونا ہمانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے اوپر بھی آج اگر ان کے اوپر برا وقت ہے، خدا نہ کرے کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہی بات ہے مکافات عمل کی۔ اس لیے اس حد تک جائیں جتنا کل کو برداشت بھی کر سکے۔ ایشوز ہوتے ہیں نا، اب بات کریں، عزت احترام سے کریں، آپ کے ریلیشن بھی ٹھیک رہیں گے، ایشو پہ بھی بات ہو جائے گی۔ صرف سلیکشن آف ورڈز، آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، باقی دیٹ از دا پارٹ آف بزنس۔ اور میرا ایک اصول ہے کہ جس پنڈ نہیں جانا تو راہ کی پوچھنا۔ میرا اگر کسی اور کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ماما لگتا ہوں کہ میں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی تنقید کروں، یا جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں ادر کمپنی والے وہ مامے لگتے ہیں ہماری کمپنی کے۔ ہم جانیں ہمارا کام جانیں، جو ان کا کام ہے وہ ان کا کام جانیں۔ لہذا کوشش کرے کہ آپس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی جو جھڑپیں ہوتی ہیں، یہ اللہ نہ کرے یہ کہیں ذاتی دشمنیوں میں نہ بدل جائیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میری اگر کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ جو میری اگلی ویڈیو آئے اس میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں کہ جی فلاں دن فلاں ٹائم انشاءاللہ کون سا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، آئی ٹی کی کیا انسٹرکشن ہے، آپ کس ٹائم اپنا وڈرال لگا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔